जी मेरा सवाल ये है, इस्लाम धर्म में शिरक का मतलब क्या होता है? यानी इस्लाम धर्म में शिरक क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो सारे जहानों का मालिक है, बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, बड़ा कृपालु, बड़ा दयावान है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम मज़हब में शिरक का मतलब क्या होता है, कुफ्र शिरक का मतलब क्या होता है। आइए इसका हम जवाब देंगे। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगा कर सुनेंगे और भाई वीडियो को पूरा देखें। जो लोग हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो वीडियो को पूरा सुनें ताकि जल्दी से जल्दी अंधेरे से निकल कर रोशनी में आएँ, सच्चाई को समझ पाएँ। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें, मैं बिल्कुल सिंपल ज़बान में इसका जवाब दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। हर इंसान की अंतरात्मा ये जानती है कि इस कायनात का मालिक एक है, अनेक नहीं है, 33 करोड़ नहीं है, एक मालिक है। वो जिंदा, कायम और दायम है। तो इंसान के दिल के अंदर ये बात ठुकी हुई है, हर इंसान जानता है कि इस कायनात का मालिक एक है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। कायनात की हर चीज़ मरने मिटने वाली है, वो हमेशा बाकी रहने वाला है। तो इसी बात को इस्लाम कहता है कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला इस कायनात का मालिक एक है और वो तन्हा अकेला है। क्योंकि इस्लाम धर्म ईश्वरीय रचना पर आधारित है। जो ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हमारी फितरत बनाई है, हमारी रचना बनाई है जन्मजात से, माँ के पेट से जब हम आए पैदा होकर के जन्मजात से, तो उसने हमारी रचना अपने अंदर बनाई है। अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट, ये सारी रचनाएं हम गौर करेंगे अपने अंदर। तो हमारी रचना में एक ईश्वर को पुकारना है। जब हमारी जान पे बनाती है, दुखों में घिर जाते हैं, तकलीफ़ों में घिर जाते हैं, तो हम सिर्फ एक ईश्वर को पुकारते हैं, अनेक को नहीं पुकारते। तो इस्लाम जो मज़हब है ये इंसान की जो रचना है, जो ईश्वर ने बनाई है, उस रचना पर आधारित है। अब देखिए, सबका मालिक एक है, उसके नाम अनेक हैं। उसे अल्लाह भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा नाम अल्लाह है उसका, अल्लाह ताला। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला का मतलब क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। अब हम देखें कि उस अल्लाह को हमने देखा नहीं, उस अल्लाह ताला को हमने देखा नहीं। कायनात चल रही है, दिन का निकलना, रात का होना, हवा का चलना, बारिश का बरसना, सर्दी गर्मी का होना, इंसानों का पैदा होना, फिर इनको मौत दे के उठा लेना, ये सब कायनात चल रही है। अल्लाह हमें दिख नहीं रहा है। तो ये कायनात हमें क्या बता रही है? इंसान का जीवन हमें क्या बता रहा है? इसमें अल्लाह की खामोश कुदरत क्या बता रही है? इसमें ये बता रही है कि अल्लाह ने ये जीवन इंसानों की परीक्षा लेने के लिए, इंसान और जिन्नात की परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, पेपर लेने के लिए बनाई है। कि उसकी खामोश कुदरत चल रही है, इंसानों के लिए सारी व्यवस्था वो करता है, खाने की, पीने की, ज़मीन में से पैदा कर देता है, दिन निकाल देता है कर्म करने के लिए, रात कर देता है आराम करने के लिए, मगर वो दिखता नहीं है। अपनी कुदरत से कायनात को चला रहा है वो, मगर दिखता नहीं है। तो इस चीज़ में इशारा किस तरफ है कि अल्लाह की खामोश कुदरत से हम ये समझें कि यहाँ उसने सबको कर्म करने की छूट दे रखी है। इंसान के सामने दोनों रास्ते खोल रखे हैं, चाहे अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। अच्छाई अल्लाह की है, इसलिए उसने अपनी अच्छाई में हमारे अंदर सुकून रख दिया है, और बुराई शैतान की है। बुराई का अंजाम मौत के बाद जहन्नुम की आग है, नरक की आग है। इसीलिए उसने बुराई से हमारे अंदर नफ़रत रखी है, बेचैनी, घबराहट रखी है। अच्छाई का अंजाम मौत के बाद जन्नत है, स्वर्ग है, हमेशा का जीवन है, इसलिए अपनी अच्छाई से मोहब्बत रखी है। तो दोनों रास्ते खोल दिए हैं, दोनों के दो अंजाम बता दिए हैं। अच्छाई का अंजाम मौत के बाद स्वर्ग है, बुराई का अंजाम मौत के बाद नरक है। तो जब अंजाम मौत के बाद है तो फिर ये दुनिया क्या है? ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है? साफ जाहिर है कि कुछ समय का जीवन देकर ईश्वर ने हमारा इम्तिहान लिया है, परीक्षा ली है। इस अल्लाह तो हमें दिखता नहीं है, मगर उसकी खामोश कुदरत से हमें ये पता चलता है, अगर सच्चाई से हम गौर करें, कि ये संसार उसने सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों का और जिन्नातों का टेस्ट लेने के लिए बनाया है, परीक्षा लेने के लिए बनाई है। क्यों?
ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انسان طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. یہ طاقتور کمزور اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہیں. یاد رکھیں، جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی کی مرضی سے نہیں ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے، وہ دھرتی پر ظلم جاستی کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے. اور ایک انسان اچھائی کے راستے پہ چل رہا ہے، ایک انسان برائی کے راستے پہ چل رہا ہے، یعنی جو جس کے من میں آ رہی ہے وہ کر رہا ہے. تو ایسا کیوں؟ یہ بھی سوال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ اس قدرت، کائنات کی قدرت سے معلوم ہمیں یہ پڑ رہا ہے کہ یہ کائنات اس مالک نے انسانوں کی پریکشا لینے کے لیے بنائی ہے. اسی بات کو قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے اللہ کی طرف سے. اس نے یہ امتحان لینے کا، ٹیسٹ لینے کا یہ دنیا ایک کمرہ ہے. اچھا، یہاں پر لوگ اندھکار میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں. کیسے؟ اب دیکھو نا، جتنے لوگ دھرتی پہ گھوم رہے ہیں، یہ چل پھر رہے ہیں، کیا ان کے پاس اپنی زندگی کی اگلے پل کی ضمانت ہے؟ اپنی زندگی کے اگلے سانس کی، اگلے پل کی ضمانت ہے؟ کیا کسی کے پاس گارنٹی ہے اس بات کی کہ وہ آنے والا کل دیکھ لے؟ نہیں ہے نا. پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں ہے، یہاں ہمیشہ رہنا ہے. کیا پہچان ہے اس کی؟ کہ دوڑ لگا رہے ہیں، کوٹھی، بلڈنگ، بنگلہ، دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، دوسرے پہ ظلم جاستی کرنا، دنیا میں ہمیشہ رہنے کی تمنا کی تو سپنے ہیں یہ. جبھی تو آدمی بے ایمانی کر رہا ہے، جبھی تو مکاری کر رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے. تو یہ اندھکار میں ہے انسان. اسی ہوش کا اللہ نے امتحان لیا ہے انسان کا کہ یہ کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے جیسے کرم کیے ہیں پھر ویسے ہی بدلہ دے گا. تو میں نے کیا بتایا کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور کریں اور اپنی حقیقت پر غور کریں، سچائی پر، تو آپ اسلام کو سچا دھرم پائیں گے. اب کوئی مجھ سے سوال پوچھے بھی فلاں اتنے لوگ دھرتی پر ظلم جاستی پھیلا رہے ہیں، تو سوال پھیلا رہے ہیں یہ زیادہ اہم نہیں ہے، یہ زیادہ اہم ہے کیوں پھیلا رہے ہیں. اس کا جواب قرآن نے دیا ہے کہ ان سب کا امتحان چل رہا ہے، سب کی پریکشا ہو رہی ہے، سب کا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہا ہے. کچھ سمے کا جیون دے دیا ہے، سانس گنتی کے دے دیے ہیں، اور پھر ان قریب موت دے کے اٹھائے گا. اس کے لیے مار کے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ مالک ہے. اور پھر ایک ایک سانس کا حساب لے گا. اچھے کرم کرنے والے کو اچھا بدلہ دے گا سورگ میں، اور برے کرم کرنے والوں کو نرک میں ڈالے گا. تو اب اسلام کو آپ سمجھیے. اسلام، جب بھی کوئی انسان اسلام میں آتا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے کہ اے انسان، تیرا ایک مالک ہے جو سچا ہے، تجھے اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا تو کیا کر، تو اس کی گواہی دے پہلے تو کہ لا الہ الا اللہ، ایک مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ہمیں اس نے امتحان کے لیے بھیجا ہے. تو میں کیا کروں، تو کیا کر کہ تو اس ایک مالک کی گواہی دے کہ وہ ایک ہے، یہی سچ ہے، اور پھر اس کے حکم مان. اب حکم کیسے مانیں گے؟ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک نے جو قرآن میں فرمایا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا اور ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو تمہارا سچا مالک اس طریقے سے راضی ہوگا. تو کیا مطلب ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی گواہی دینا اور اس کا حکم ماننا، یہ ہے توحید. اور اس کی گواہی نہ دینا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اللہ کا حکم نہ ماننا، یہ ہے کفر اور شرک. اب اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندو، تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں انسان بنایا، سننے والا دیکھنے والا بنایا. اس لیے بنایا تاکہ تمہاری پریکشا لی جائے. تمہارے سامنے دونوں راستے کر دیے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی. چاہے تو میرا احسان مان، میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور پھر میری مرضی پہ چل، اپنی مرضی چھوڑ دے، اور چاہے تو میری ناشکری کر، میرا انکار کر. دونوں راستے کر دیے ہیں. دونوں راستوں کے دو انجام بتا دیے ہیں صاف صاف. اچھائی کا انجام موت کے بعد سورگ ہے، ہمیشہ کا جیون ہے، کامیابی کا جیون، اور برائی کا انجام نرک کی آگ ہے. دونوں کے دو انجام بتا دیے ہیں. اب اللہ کے حکم یہ ہے کہ میرے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، میرے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو، میرے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ، میرے سوا اپنے دکھوں میں تکلیفوں میں کسی کو مت پکارو. ہاں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، یہ اللہ کے حکم ہے. اور برائی چھوٹی ہو یا بڑی اس کو چھوڑ دو.
ہاں اگر تم امن شانتی چاہتے ہو، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، ہاں کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، دکھوں سے گھری ہوئی ہے، تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، لہٰذا تم اس ناپیدار زندگی جو میں نے تمہیں دی ہے، بالکل بیکار زندگی ہے، یہ کچھ سمے کے لیے تمہیں امتحان کے لیے دی ہے، پریکشا لینے کے لیے دی ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑ کر کے اور تم اس دنیا میں مجھے راضی کر کے آؤ اور پھر موت کے بعد ہمیشہ کا جیون پاؤ، جو تمہارے اندر میں نے خواہشیں پیدا کی ہیں۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ جنت کے شوق ہیں، جنت کے شوق۔ ہم کبھی مرنا نہیں چاہتے، لیکن اللہ ہمیں موت دے کے اٹھا لے گا۔ ہم نہیں چاہتے ہم پہ تکلیف آئیں، پریشانی آئیں، دکھ آئیں، اللہ ہمیں ہمارے اوپر بھیجتا رہتا ہے، اپنی بادشاہت دکھاتا رہتا ہے اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ دنیا میں دل نہ لگا، میری طرف دوڑ لگا، وفر اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کی طرف۔ اللہ کو راضی کرو گے تمہارا کام بنے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے گا۔ تو اس لیے اس دنیا میں دل نہ لگا اور مجھے راضی کر کے آ اور میرے حکموں پہ چل کے آ، اور پھر جو تیری جنت کی خواہشیں ہیں میں انہیں پوری کروں گا۔ تو دنیا میں میری مرضی پوری کر، پھر موت کے بعد سورگ میں تیری مرضی، تیری خواہش میں پوری کروں گا۔ اور اسی رچنا پر آدھارت ہے انسان کا جیون، یاد رکھیں ہم۔ تو اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے، تجھے میں نے پیدا کیا تو کچھ نہ تھا، تجھے انسان بنایا، تجھے دنیا دکھائی، دھرتی کا بچھونا میں نے بچھایا، آسمان کی چھت میں نے بنائی، تیرے لیے ہواؤں کو میں نے چلایا، سورج کو تیرے لیے میں نے چمکایا، تیرے لیے زمین میں سے میں نے روزی نکالی، سب کچھ میرا ہے، سارے جہان میں زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب میرا ہے۔ تو میرے بندے، تیرے جیون کا مقصد کیا ہے؟ میں نے سارا جہان بنایا تیرے لیے، تجھے بنایا اپنے لیے، تو لہٰذا تو میرے لیے ہے۔ دنیا میں تو میری کھوج کر، اگر تو میری کھوج کرے گا، میری کھوج میں تکلیف اٹھائے گا تو تو مجھے پالے گا، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ میرا ہے، جنت میں بھی سب کچھ تیرا ہے۔ پھر اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تو میری سزا کا حقدار ہے، جہنم کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ تو میرے بندے، میری ذات پاک ہے ہر عیب سے، تو لہٰذا اس دنیا اور شیطان کی پناہ سے نکل کر موت سے پہلے پہلے میری پناہ میں آ جا۔ چھوٹی ہو یا بڑی برائی اس کو چھوڑ دے، برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اگر تو میرا پاک پوتر کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، مجھ سچے مالک کی گواہی دیتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی معبود، ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی ایشور، ایک ایشور کے سوا عبادت کے لائق، پوجا کرنے کے لائق۔ تو کیا کر، کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ ارادہ کر کہ میں اپنے سچے مالک کی پاک پوتر شرن میں آتا ہوں، میں چھوٹی ہو یا بڑی برائیوں کو چھوڑتا ہوں اور اپنے مالک کی گواہی دیتا ہوں، اور میں برائیوں کو چھوڑ کر اپنے مالک کے حکموں پر چلوں گا جو اچھائی کا حکم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر میں اپنے مالک کو راضی کروں گا۔ تیری اگر نیت یہ ہے تو کلمہ پڑھ اور میری پناہ میں آ جا اور میرے حکموں پر چل، میرے حکموں کو پورا کر۔ یہ زندگی کھیل تماشا ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جب یہاں دنیا میں ہر چیز مطلبی ہے، ہاں یہاں تو دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کرے گا تو تجھے بھلائی کا بدلہ برائی سے ملے گا۔ میرے بندے، ہاں میں وفادار ہوں، تو میرے حکموں کو پورا کر۔ تو میرے ساتھ بھلائی کرے گا تو میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا، اس کا اور اچھا بدلہ تجھے دوں گا میں۔ تو لہٰذا تو دنیا میں میرے حکموں کو پورا کر کے آ اور پھر جنت میں ہمیشہ امن اور شانتی کا جیون پا۔ اس لیے یاد رکھیں، برائی کو دل سے پسند کرنے والا، برائی پر راضی ہونے والا، وہ اللہ کو ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ کلمہ اپنے پڑھنے والے سے پہلے کہتا ہے اگر تو برائیوں سے باز آتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی برائی سے رکتا ہے اور اچھائی پہ آتا ہے، اپنے مالک کے حکم پہ آتا ہے، تو پھر کلمہ پڑھ، ورنہ مت پڑھ۔ اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے والا نہ بن، چیٹنگ بازی کرنے والا نہ بن، دل سے ایمان لا، دل سے یقین کر اور دل سے برائی سے بچ اور دل سے اچھائی پر چل، دل سے اللہ کے حکموں پر چل۔ اسی لیے ایک حدیث میں ایمان ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ہی کر دیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کسی برائی کو دیکھے تو برائی پر راضی مت ہونا، جو برائی پر راضی ہو گیا وہ اللہ کو ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے، اس کا انجام مرنے کے بعد برا ہوگا۔ اگر تو کسی برائی کو دیکھے، اگر تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تو اسے ہاتھ سے روک سکتا ہے اور فتنہ بھی نہیں بنے گا، فساد بھی نہیں بنے گا، تو اس کو ہاتھ سے روک۔ اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو
تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کر۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ فتنہ نہیں بنے گا، فساد نہیں بنے گا، میں زبان سے اس برائی کو روک سکتا ہوں، اس ظلم جاستی کو روک سکتا ہوں، تو پھر اس برائی کو زبان سے روک۔ اگر زبان سے بھی تو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، تجھے لگتا ہے کہ فتنہ بن جائے گا، فساد پھیل جائے گا، ظالم مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اگر میں زبان سے بھی روکوں گا تو اور زیادہ فساد بڑھ جائے گا، تو پھر کم سے کم دل کے اندر تو برا مان کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اگر تو نے دل سے بھی برا نہیں جانا برائی کو، اور تو برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گیا ہیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کیا کہ لوگ ایک دوسرے لوگ لڑتے ہیں، دوسرے لوگ مزے لیتے ہیں، برائی کو روکتے نہیں، اس سے اور مزے لیتے ہیں، تو ان کے پاس کیا ایمان ہے؟ اگر تو برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گیا تو تیرے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیں، یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے یہاں، اگر تو برائی پر راضی ہو کر بیٹھ گیا تو تیرے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، تو دھوکے میں ہے۔ امتحان کا سمے ہے زندگی کا، جیسے چاہے گزار لے، جس دن موت آئے گی تجھے اپنے نیک کرم کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ تو برائی پہ راضی ہے، تو برائی کو ناپسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس حدیث نے فیصلہ کیا کہ انسان کے پاس ایمان ہے یا نہیں، ایشوری رچنا کے دوارا ایمان ہے کہ نہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر اچھائی سے محبت رکھی ہے، برائی سے نفرت رکھی ہے، تو انسان کو ایشوری رچنا پر چلنا چاہیے، برائی سے نفرت کرنی چاہیے، اچھائی پر چلنا چاہیے۔ مگر جو انسان برائی سے نفرت نہیں کرتا، برائی پر راضی ہو کر بیٹھ گیا ہے، تو اس نے ایشوری رچنا کا انکار کر دیا۔ جو انسان ایشوری رچنا کا الٹا کرے گا، یاد رکھنا، وہی نرک کی آگ میں جائے گا۔ اور جو ایشوری رچنا کے دوارا چلے گا، ایشوری رچنا کے دوارا ہی ایشور کا حکم ہے کہ جس رچنا پہ میں نے تمہیں بنایا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر میرے آسمان سے حکم آئے ہیں، ان حکموں پہ چلو۔ تمہارے لیے آسانی ہے، کوئی کٹھنائی نہیں ہے حکموں پہ چلنا۔ جو جس رچنا پہ میں نے تمہیں بنایا ہے، اسی رچنا پر میرے حکم ہیں، تو تمہارے لیے چلنا آسان ہے، کٹھن نہیں ہے۔ تو جو ایشوری رچنا کا الٹا کرے گا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلے گا، وہی نرک کی آگ میں جھونکا جائے گا، اسی کو دردناک سزا ملے گی، یاد رکھیں۔ تو اس حدیث میں اسپشٹ کر دیا بالکل صاف کہ جو دل سے برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گیا، اس نے ایشوری رچنا کا انکار کر دیا، اس کے پاس کوئی ایمان ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب دیکھیے سب سے بڑی برائی کیا ہے، سب سے بڑا کفر اور شرک دنیا میں کیا ہے، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ ایک اللہ کا انکار کرنا اور اس کے ساتھ شریک کرنا۔ جس مالک نے جس مقصد کے لیے جیون دیا ہے، اس مقصد کو ہی بیکار کر دینا، اور اس کی مرضی چھوڑ کر اپنی منمانی کی مرضی پر جیون جینا، اپنی من کی مرضی کو اپنا خدا بنا لینا، اللہ تعالیٰ کی مالک کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی پہ زندگی جینا۔ اب کفر کا ایک مطلب اور بھی ہے، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سچائی کو چھپانا، سچائی کو چھپانا۔ سچائی ایک نعمت ہے، سچائی اللہ نے بھیجی ہے، اسلام کی سچائی۔ اب جس کے پاس نعمت نہیں ہے وہ کیا چھپائے گا بھائی؟ جس کے پاس ہے وہ چھپائے گا۔ تو لہٰذا اللہ کا ہر مسلمان کو یہ حکم ہے، فرض ہے کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا اور اسے غیروں تک پہنچانا، بتانا، اسلام کی سچائی بتانا، یہ فرض ہے۔ اب سچائی کس کے پاس ہے؟ ہم مسلمانوں کے پاس۔ اگر ہم اس کو چھپاتے ہیں تو پھر یہ کفر کا فتویٰ ہمارے اوپر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم نے سچائی کو چھپایا، ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا، تو یہ فتویٰ ہماری طرف لوٹ کے آتا ہے، اور پھر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر، دین حق سے ہٹ کر اپنی مرضی کا دین بنا لیا ہے کہ پہلے اپنوں کو سنبھال لیں۔ ارے بھائی، جو مومن ہوگا حقیقت میں، اس کے دل میں ساری امت کا درد ہوگا، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، وہ سب میں اللہ کا دین پہنچائے گا، وہ دل میں فکر رکھے گا، وہ چٹنگ بازی نہیں کرے گا کہ میں پہلے اپنوں کو ہی سنبھال لوں۔ لگا ہوا ہے دنیا پرستی میں اصل میں، اور چٹنگ بازی کرتا ہے، بہانے بناتا ہے اللہ کے دین پہ چلنے کے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے بہانے بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے دھرم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، فرقوں میں دھرم کو بانٹ لیا، اور جو جس فرقے میں ہے، جو جس کے پاس جو کچھ دین ہے اس کا بنایا ہوا، وہ اسی میں مگن ہے، دین حق سننے کو اور سمجھنے کو تیار نہیں۔ اب بتاؤ ایسی قوم کا کیا ہوگا؟ ایسی قوم پہ عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کھانے کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، پینے کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ساری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، اور اللہ کے حکم کے باغی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آنے آنا ہے۔ اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے،
کہ پہلے اپنوں کو سنبھال لیں. مثال دیتے ہیں کہ گھر میں آگ لگ رہی ہے, پڑوس میں آگ لگ رہی ہے, کون سی بجھاؤ گے پہلے. مثال ایسی پکڑ لی ہیں کہ دین حق سے بچنے کے لیے کہ ہمیں کسی قیمت پر دین حق پہ نہیں آنا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ کے 2 بچے ہیں, ایک بچے نے تو ایڈمیشن لے لیا ہے اسکول میں اور دوسرے بچے نے ایڈمیشن نہیں لیا ابھی. ایک بچے نے ایڈمیشن لے لیا ہے, وہ اپنا جیسے بھی ہے اسکول کے جو نیم قانون ہیں ان کو فالو کرتا ہے, کچھوں کو کرتا ہے کچھوں کو نہیں کرتا ہے. تو ایک بچہ وہ ہے جس نے ایڈمیشن لے لیا ہے, جو قانون اسکول کے ہیں کچھوں پہ چلتا ہے کچھوں پہ نہیں چلتا. ایک بچہ وہ ہے جو اس نے ایڈمیشن لیا ہی نہیں ہے. تو آپ زیادہ فکر کس کی لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جس نے ایڈمیشن نہیں لیا اس کی فکر لیں گے آپ. بھائی جس نے لے لیا وہ ٹھیک ہے, جیسے بھی ہو رہے ہیں اسکول کے نیم پورے کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے کچھ نہیں کر رہا, لیکن جس نے ایڈمیشن لیا ہی نہیں ہے اس کی فکر زیادہ کریں گے آپ کہ اس کا ایڈمیشن کراؤ. تو جو لوگ اسلام میں ہیں وہ اسلام پر چل رہے ہیں, کچھ اللہ کے حکم پورے کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے, ان کو بھی دعوت دیں, ان کو بھی منع نہیں کر رہے. لیکن جو غیر مسلمان بھائی ہیں ہمارے, اگر بغیر ایمان کے مر گئے دنیا سے چلے گئے تو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. تو انسان ہونے کے خاطر ہم ان پر ترس کھائیں ہیں کہ ہمارے پاس دین حق ہے تو ہم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ موت کے بعد نرک کی آگ سے لوگوں کو بچا سکیں. تو ان کو جو ہے اسلام میں ایڈمیشن کرائیں, اس کی محنت کریں. اللہ کا دین پہنچانا ہمارا کام ہے, ہدایت دینا, سچی راہ دکھانا اللہ کا کام ہے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی دنیا پرستی میں مگن ہیں, جو دین میں سیدھی سیدھی چیزیں ہیں, جو سیدھی سیدھی باتیں ہیں جن پہ کوئی چلنے میں رکس نہیں ہے اسے تو ہم کر رہے ہیں, اور جس میں دین میں رکس دکھائی دیتا ہے اصل میں رکس تو کچھ ہے ہی نہیں. جو انسان اللہ پہ توکل کرے گا اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی رکس نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ڈر اور غم نکال دیتا ہے. تو رکس کچھ نہیں ہے, یہ تو خواہ کی شیطان نے وہم بڑھا رکھا ہے لوگوں کے دماغ میں کہ ہوا بیٹھا رکھا ہے کہ صاحب غیر مسلمانوں میں دعوت دیں گے, حالات صحیح نہیں ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ صرف بہانے ہیں, اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہے, اللہ کے ساتھ فراڈ بازی ہے. یاد رکھنا اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کوئی نہیں کر سکتا ہے, وہ مالک ہے, وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے اس نے جیون دیا ہے, تم اپنے جیون کا سمے پورا کرو. اللہ تمہیں عنقریب بتائے گا کہ تم سچے دین پہ تھے یا دھوکے والے دین پہ تھے, یا تم اپنی منمانی کر رہے تھے اللہ کی مرضی پہ چل رہے تھے. تو اگر آپ غیر مسلمانوں کو, سب سے بڑی برائی کیا ہے دنیا میں؟ کفر اور شرک. یاد رکھیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کا قانون مانا جائے, یہ سب سے بڑا شرک ہے. یاد رکھیں اگر آپ دنیا میں کتنے ہی بڑے دیندار بنے پھر رہے ہیں اور آپ اس برائی پر راضی ہیں, ذرا سمجھیں بات کو, اگر آپ دنیا میں کتنے ہی بڑے دیندار پھر رہے ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, قاری ہیں, آپ سب کچھ ہیں اور آپ سب کچھ دکھا رہے ہیں کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں, اور آپ کفر اور شرک پر راضی ہیں. آپ کی دائیں بائیں بغل میں اللہ کو چھوڑ کر مورتی پوجا ہو رہی ہے, اللہ کو چھوڑ کر شرک ہو رہا ہے, اللہ کی مخلوق کی پوجا ہو رہی ہے, بت پرستی ہو رہی ہے, اور آپ اس برائی پر راضی ہیں. آپ کو دل سے آپ اس کو برا نہیں سمجھتے, اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے. مومن کی پہچان کیا ہے؟ اگر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روک سکے تو وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا. اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے کوشش کرے گا. اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل سے تو برا جانے گا. جب دل سے برا جانے گا تو کچھ نہ کچھ تو برائی کو روکنے کی کوشش کرے گا. اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو حرارت ہوگی برائی کو روکنے کی, کچھ تو اثر لائے گی نہ لائے گی. زبان اندر کا حال کھول دیتی ہے کہ نہیں؟ جو دل میں ہوگا وہی کرموں میں جھلکے گا. اگر آپ کتنے بڑے دیندار ہیں, اگر آپ شرک پر راضی ہیں, یاد رکھیں, اور آج کے برائی کے ماحول پر راضی ہیں, تو آپ کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے. تو لہٰذا جب ایمان نہیں ہے تو پھر نماز کس کام کی؟ نماز کا بدلہ اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملے گا پھر, کیونکہ نماز جتنے بھی نیک عمل ہیں وہ ایمان سے اللہ اس کا بدلہ دے گا. یاد رکھیں ایمان سینے میں ہوگا تو اس کا بدلہ موت کے بعد ملے گا. اگر ایمان نہیں ہوگا تو آپ کتنی نماز پڑھتے رہیں, کسی کام کی نہیں ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے گا نہیں, اللہ آپ کو ہوش میں لائے گا نہیں, اللہ آپ کو ایمان کا نور عطا فرمائے گا نہیں, آپ گمراہ رہیں گے دنیا میں. اب آپ دیکھیے شرک کفر کے علاوہ دنیا میں کتنی برائی عام ہیں. میں غیر مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں کوئی بھی شادی آپ دیکھتے ہیں, شاید ہی کوئی ہزاروں میں سے ایک آدھ ہوگا, ورنہ کوئی بھی شادی ایسی نہیں ہے جو بغیر ڈی جے کے ہوتی ہے, بغیر ڈی جے کے ہوتی ہو. ڈیگ ڈبے جب تک نہ بجیں شادی کا مزہ ہی نہیں آتا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں
کہ جتنے بھی اگر حقیقت میں ہی دیندار ہیں، سچے ایمان والے ہیں، اگر سچے ایمان، اگر اللہ نے فرمایا قرآن میں اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو دھرتی پر تم ہی غالب رہو گے۔ اگر ہم ایمان والے سچے ہوتے، یا تو قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے یا ہم جھوٹے ہیں، تو قرآن تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، ہم جھوٹے ہیں، ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اسی لیے ہم پہ عذاب آ رہا ہے۔ آج ہم پر انسانی شکل میں جانور غالب ہیں ہمارے اوپر۔ اپنی تحقیق کریں، اپنے اندر کی کھوج کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم مکار ہیں، ہم اللہ کے غدار ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، ہم نے دین کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اللہ کی کتاب پر ظلم کیا ہے، اسے سمجھ کے نہیں پڑھا ہے، اس کا پیغام سچائی سے دنیا میں نہیں پھیلایا ہے، تو لہٰذا ہم فراڈ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی خاموش قدرت سے ہمیں دکھا رہا ہے کہ آج انسانی شکل میں جو جانور ہیں، جو گائے کا پیشاب پینے والے، گوبر کھانے والے، آج اللہ نے ہمارے اوپر وہ مسلط کر دیے ہیں۔ اللہ دکھا رہا ہے کہ وہ ناراض ہے، تم فراڈ بازی کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی کھلی قدرت دکھا رہا ہے۔ اب جو اندھے ہیں وہ نہ سمجھ پائیں۔ آج دھرتی ظلم سے بھر چکی ہے، کوئی چھوٹا ظالم ہے، کوئی بڑا ظالم ہے۔ تو میں غیر مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں میں جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے، ڈیگ ڈبے بجتے ہیں، اگر یہ سارے مفتی، سارے قاری جو نکاح پڑھانے والے ہیں، سارے دیندار، سارے ایمان کے دعوے دار اکٹھے ہو کر اعلان کریں کہ جس شادی میں ڈیگ ڈبے بجیں گے ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو پھر بتاؤ یہ ڈیگ ڈبے بجا لیں گے؟ پھر یہ برائی پہ چل لیں گے پھر یہ؟ لیکن ہوا کیا ہے کہ بڑے بڑے دیندار کہلانے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے اصل میں برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے، اللہ کے دین پر دل سے نہیں چلتے۔ ہاں، اپنی مرضی کا دین بنا رکھا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں غفلت کی، دین پہ چل لیتے ہیں غفلت کے پہ، اپنے اصل میں دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اور دینداری کی آڑ میں دنیا داری چل رہی ہے۔ اور پھر زیادہ تر سبھی لوگ ایک سر میں ہو گئے۔ اگر کوئی انسان واقعی میں زندہ ایمان والا ہو، سچا ایمان والا ہو، ایسے لوگ ہیں بھی تو بہت کم، اگر وہ سمجھائیں تو ان سے لڑتے ہیں، دین حق کو قبول نہیں کرتے، اپنی منمانی کے دین پہ چلتے ہیں، صرف اسی کو سچا دین سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ فراڈ بازی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کون کر سکتا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں نا اللہ کا عذاب کیسے آ رہا ہے۔ جتنا تم اپنی عقل کی تیزی دکھاؤ گے، اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج بن کر نہیں اس کا حکم مانو گے، اتنا ہی اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا۔ اب دیکھو نا، میں غیر مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے اندر دیکھیے آپ، کہ آپ ذرا گھومیے مسلمانوں کی بستی میں، گلی گلی دیکھیں، دکان پہ، گھر میں اور رستے پر گانے بجائے جا رہے ہیں، فلمی گانے بجائے جا رہے ہیں، کوئی نہیں روکتا، بڑے بڑے دیندار سن کر نکل جاتے ہیں، ولکن بڑے بڑے داڑھی والوں کو، دینداروں کو میں نے گانوں پہ مٹکتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ دل سے برائی سے جو ہے راضی ہیں، برائی سے نفرت نہیں کرتے۔ بھائی جو چیز دنیا میں جیسی ہوتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے کہ نہیں؟ انسان کے کرموں سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا ایمان ہے اس کے اندر۔ اچھا، قوم کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ سچائی سے لوگ اندھے ہو گئے اور گمراہی میں ایسے بھٹکے کہ سچائی کی جانچ ہی نہ ہو رہی، سچائی ہے کیا؟ ارے قرآن ایک شیشہ ہے یا نہیں؟ قرآن سب کا چہرہ دکھاتا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ کے حکم ہیں، ان حکموں سے جانچ کر لو کہ تم اچھائی کے راستے پر ہو یا برائی کے راستے پر ہو، تم ایمان کے راستے پر ہو یا بغیر ایمان کے راستے پر ہو۔ اگر تم برائی کو دل سے پسند کرتے ہو تو تمہارے پاس ایمان ہے، اگر تم برائی کو دل سے پسند نہیں کرتے تو تمہارے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ تم اپنا چہرہ دیکھ لو، تم کیا ہو، تمہارے کرموں سے معلوم پڑ جائے گی تم کیا ہو۔ اب دیکھو نا، آج کے دور میں مسلمانوں میں گلی گلی میں گانے بجائے جا رہے ہیں، کوئی اس کو برائی کو نہیں روکتا، سب راضی ہیں برائی پہ، چاہے کوئی داڑھی والا کتنے بڑا دیندار دکھ رہا ہو، چاہے کوئی کیسے بھی دکھائی دے رہا ہو، کسی کے دل میں فکر نہیں، کسی کے دل میں کڑھن نہیں، کسی کے دل میں اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا ہو رہی ہے، ہم نفرت نہیں دیکھتے، برائی سے لوگوں کے دلوں میں نفرت نہیں دیکھتے۔ اب جو دل سے شیطان کی برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گیا، اس کے پاس ایمان کہاں ہے بھائی؟ یہ دھوکے کا دین ہے، اس کو سمجھیں ہم۔ شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، شیطان نے انسانوں کا کھلونا بنا دیا ہے میرے بھائی، اس لیے ہم بھٹک رہے ہیں۔ سچائی کی تحقیق کریں اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔
تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ برائی پر راضی ہو کر بیٹھ گئے ہیں، اسی لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ جس نے اس برائی کے ماحول میں مزے سے پھلنے پھولنے کی کوشش کی، ہاں، دنیا پرستی میں گم ہو گیا، اللہ سے بھٹک گیا، من مانی کے دین پر چل رہا ہے، دھوکے کے دین پر چل رہا ہے، برائی کے ماحول پر راضی ہو کے بیٹھ گیا، برائی کو روکنے کی کوشش نہ کی، جہاد نہ کیا۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ برائی کو روکنے کی کوشش۔ جیسی بھی انسان کی حالت ہے وہ برائی پر راضی ہو کر نہ بیٹھے، بلکہ برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ جس نے جہاد نہ کیا، ہاں، وہ چاہے کتنا ہی بڑا دیندار دکھتا ہو، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے اور وہ موت کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ دنیا ایک دھوکہ ہے، اس میں سچ اور جھوٹ کو پہچانیں ہم۔ تو آج کے دور کا، آج کے ماحول کا سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا ہو رہی ہے، اس برائی پر راضی ہو کے بیٹھ جانا، اور ماحول میں، معاشرے میں برائی کا ماحول ہے، برائی پر راضی ہو کر بیٹھ جانا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رچنا میں، فطرت میں اچھائی سے محبت رکھی ہے، اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی سے نفرت رکھی ہے، پھر بھی ہم برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے، تو ہمارے پاس پھر ایمان کہاں رہا؟ تو یاد رکھیں، آج کے ماحول کا سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ برائی کے ماحول پر راضی ہو کر بیٹھ جانا، اس میں مزے سے پھلنے پھولنے کی کوشش کرنا، ایک بنگلہ بنایا دوسرے کی تیاری، پھر تیسرے کی تیاری، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے تمنا کرنا، دنیا میں ایسے جینا جیسے ہمیشہ رہنا ہو یہاں پر، ہاں، دنیا کی اس برائی کے ماحول میں پھلنے پھولنے کی کوشش کرنا، شیطان کی برائی پر راضی ہو کر بیٹھ جانا، ساری کوشش، اللہ کی دی ہوئی شریر کی طاقت، جوانی کی طاقت، عقل کی طاقت، ساری کوشش اور محنت دنیا پرستی کے لیے کرنا، اللہ کی کھوج میں بالکل نہ کرنا، اللہ کی کھوج میں لاپرواہی سے کرنا، چاہے سچی بات ہے یا جھوٹی بات ہے اس کو مان لینا ایسے ہی، کوئی تحقیق نہ کرنا، کوئی کھوج نہ کرنا، اپنی مرضی کا دین بنا لینا، دین حق کو قبول نہ کرنا، سچائی کو قبول نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے قانون کو دنیا میں غالب نہ کرنا، یعنی برائی کو نہ مٹانا، اچھائی کو نہ زندہ کرنے کا جذبہ رکھنا، برائی کو مٹانے کا اور اچھائی کو زندہ کرنے کا جذبہ نہ رکھنا۔ اچھائی کو زندہ کرنا ہی تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے قانون کو غالب کرنا ہے، ہاں، اسلام کو صرف نماز تسبیح پڑھنے کا مذہب سمجھنا کہ یہی اسلام ہے صاحب، بس جو سیدھی سیدھی باتیں ہیں ان پہ چلنا، اور جس میں دنیا خراب ہوتی ہو، ہاں، جبکہ اللہ نے کہا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، میرے حق پیغام کو پھیلا، 4 شرطیں بتائیں، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، لوگوں وقت کو برباد نہ کرو، جیون کا وقت ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، الا الذین آمنوا، 4 کام کرو اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اعلان ہے اللہ کا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے اللہ کا اعلان ہے کہ 4 کام کرو، الا الذین آمنوا، دل سے ایمان لاؤ، جو بھی شرطیں ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ، قدر تقدیر پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، دل سے ایمان لاؤ، پھر وعملوا الصالحات، پھر اس کے حکم پر چلو، نیک عمل کرو، اچھے کرم کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اپناؤ، ہاں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق، میرا حق پیغام، سچائی کو زندہ کرو، برائی کو مٹاؤ، ظلم جاستی کو ختم کرو، شیطان کی حکومت ختم کرو، اللہ کی حکومت قائم کرو، ہاں، اور پھر اس کے بعد وتواصوا بالصبر، دنیا پر صبر کرو، دنیا پر صبر کرو، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی حرص و ہوس پر صبر کرو، دنیا کی محبت دل سے نکالو، یہ زندگی ناپیدار ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، دنیا کی محبت نکالو، دنیا سے صبر کرو، تم مالک کو راضی کر کے مرو، پھر ہمیشہ ہمیشہ کا جیون دے گا، تمہیں ٹھنڈا کر دے گا، اس نے ایسی ایسی نعمتیں رکھ رکھی ہیں اپنے ایمان والے بندوں کے لیے جو نہ آنکھ نے دیکھی ہو، نہ کان نے سنی ہو، ہاں، ایسی ایسی نعمتیں، سکون کی، مزے کرنے کی، جو نہ آنکھ نے دیکھی ہو، نہ کان نے سنی ہو، نہ دل پہ کبھی خیال آیا ہو، جو اللہ کو راضی کر کے مرے گا وہ ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا، سلامتی کی زندگی پائے گا۔ تو دنیا پر صبر کرو، برائی کو مٹاؤ، اچھائی کو زندہ کرو، شیطانی حکومت کو مٹاؤ، اللہ کی حکومت قائم کرو، یہ ہے ایمان کی پہچان۔
اب لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، اسلام کو صرف ایک صاحب نماز پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، حج کر آئے، اپنا زکوٰۃ وکات دے دی، بس یہی دھرم ہے، بس یہی ہمارا دھرم ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں۔ ارے میرے بھائی، اگر اچھائی کو زندہ نہیں کریں گے، ظلم کو نہیں روکیں گے، دھرتی فساد سے بھر جائے گی۔ اللہ کے حکم قائم کریں۔ اللہ کے حکم یہ ہیں کہ جاتی واد، ظلم جاستی سے لڑیں، جہاد کریں، دھرتی پہ فساد کو روکیں، جن کمزور لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے ظلم کو روکیں۔ اسلام جو آیا ہے دھرتی پہ، اسلام نے ہی آ کر ظلم جاستی کو روکا ہے، جاتی واد کے ظلم سے لوگوں کو نکالا ہے، فساد کے ظلم سے لوگوں کو نکالا ہے۔ آج قرآن کو گلے سے لگانے والے، قرآن کے محافظ، قرآن کی حفاظت کرنے والے، قرآن پر دل سے عمل کرنے والے چلے گئے۔ آج گمراہ لوگوں کا زمانہ ہے۔ جب تک انسان اللہ سے ڈر کر اس کی کھوج نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دے گا، اور جس کے پاس اللہ کی ہدایت نہیں ہے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ دھوکے میں ہیں۔ ورنہ ایمان والے ظلم کو روکتے ہیں، انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں کوٹھی بلڈنگ کی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں سب سے بڑا فکر اللہ کے حکم کا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پورے کرنے ہیں، پھر جنت میں جا کے مزے کرنے ہیں۔ یہ دنیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے، اس لیے ہم یہاں پر اللہ کو راضی کر کے مریں، دنیا کی پرواہ نہ کریں، دنیا پرستی کی پرواہ نہ کریں، کوٹھی بلڈنگ بنگلے کی پرواہ نہ کریں، دنیا کے مزے کی پرواہ نہ کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں۔ تو ایمان والے ظالموں کو، ظلم کو مٹایا کرتے تھے۔ جب پیار سے، محبت سے، اچھائی سے ظلم کو مٹانے کے سارے راستے بند ہو جائیں اور ظالم باز نہ آئیں، تب دھرم یدھ ہوتا ہے۔ اللہ کی دھرتی کو ظلم سے پاک کرو، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ آج جہاد کو اتنا بدنام کر دیا ہے، کیوں؟ گمراہ قوم ہیں، ہم دیکھتے ہیں بھائی زیادہ تر۔ تو شیطان نے پہلے ہپٹا مار دیا کہ ان پہ جہاد کے نام کا کلنک لگاؤ، اس سے پہلے کہ یہ جہاد کریں۔ تو میرے بھائی جاگنے میں بہت سمے لگے گا، پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی، اس لیے جاگو، پتہ نہیں کب جیون ختم ہو جائے۔ اگر مالک کو ناراض کر کے مر گئے تو ہمارے کچھ نہیں پلے پڑے گا، سب کچھ کھو دیں گے ہم۔ تو آج گمراہوں کا زمانہ ہے، نہ اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ، نہ اللہ کے حکموں کا پتہ، نہ کھوج کرتے، نہ جاننے کی محنت کرتے، اور جاننے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے۔ بس اسلام کو ایک مذہب مان لیا ہے کہ بس اب یہی مذہب ہے، بس نماز پڑھ لیا، بس اپنا جو تھوڑے بہت عمل جس سے کوئی خطرہ نہ ہوئے، اپنی دنیا پرستی خراب نہ ہوئے، دنیا میں کوئی خلل نہ پڑے، دنیا کے مزے میں، بس وہ دین ہے، باقی کچھ اور ہمیں سمجھنا نہیں ہے، کچھ اور ہمیں سننا نہیں ہے، بس اسی میں بند کر رہ گئے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، اس سے آگے کچھ اور سننا ہی نہیں ہے۔ جبکہ اسلامک قانون آیا ہے پوری دنیا سے ظلم جاستی کو مٹانے کے لیے۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، ایک قانون ہے جو پوری دنیا سے فساد کو روک سکتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو، انسانیت کی دکھتی ہوئی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی ہے۔ تو میرے بھائی، ہم مسلمان دین حق کو قائم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، برائی کو مٹانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسلام کا پیغام دنیا میں سچائی کو غالب کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہم دنیا پر راضی ہو کر بیٹھ گئے تو پھر کون کرے گا اس کام کو؟ اگر ہم دنیا پرستی میں الجھ گئے ہیں، دنیا کے مزے میں لگ گئے، دنیا کی حرص و ہوس میں لگ گئے، تو پھر اس کام کو کون کرے گا؟ اگر ہم اس کام میں لگ گئے تو پھر اللہ کو ہماری پرواہ کیا ہے؟ پھر تو چاہے ہمیں کافر کوئی مارے، چاہے کوئی ہمیں جنگلی جانور مارے انسانی شکل میں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو میرے حکم کو نہیں مانتے وہی تو کافر ہیں، جو میرے قانون کو غالب نہیں کرتے، شیطان کے قانون پر راضی ہو کے بیٹھ گئے، وہی تو کافر ہے، وہی تو فاسق ہیں۔ تم نے میرے حکموں کو، میرے قانونوں کو، میری اچھائی کو دنیا میں غالب کیا، تم شیطان کی برائی پر راضی ہو کر بیٹھ گئے، تمہارا منہ نہیں ہے دعا مانگو مجھ سے، تمہارا دعا مانگنے کا منہ نہیں ہے، دفع ہو جاؤ۔ اسی لیے فرمایا، اگر تم مجھ سے زیادہ، میرے نبی سے زیادہ اور میرے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر تم دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت کرو گے تو رکو، اس سے پہلے کہ میرا فیصلہ آئے، میں تمہیں ہلاک کروں گا اور تمہاری جگہ پہ ایک ایسی قوم لے کے آؤں گا جو میرے دین حق کو زندہ کرے گی، اور وہ تم جیسے نہیں ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ شیطان کی برائی پر راضی ہو کر بیٹھ جانا، اللہ کے قانون کو دنیا میں غالب نہ کرنا، اچھائی کو زندہ نہ کرنا، برائی پر راضی ہو کر بیٹھ جانا، اپنی من کی مرضی کا دین بنا لینا، دنیا پرستی میں مگن رہنا، اور جو اللہ کے حکم ہیں جس میں لگے کہ بھئی اب اس میں جو ہے ہمارے دنیا پرستی میں مزہ خراب ہوگا ہمارا، اس لہٰذا اس کی طرف غور مت کرو، اپنی دنیا پرستی میں لگے رہو، دنیا بھی خراب نہ ہو، اور معاشرے میں جو ہے برائی عام ہو رہی ہو
تو یاد رکھنا یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، فرعون بادشاہ، کیا فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے؟ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے؟ اس کا یہ دعویٰ نہیں تھا، بلکہ اس کا دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلیٰ، مطلب قانون جو ہے میرا چلے گا۔ کیا مطلب؟ میرا ظالمانہ قانون چلے گا، ہاں جیسے میں چاہوں گا ویسے کروں گا، تو ظلم جاستی کا قانون چلے گا میرا، یہ دعویٰ تھا اس کا، انا ربکم الاعلیٰ، یعنی کہ میں جسے چاہوں نہ دوں کھانے کو، بھوکا مار دوں، ہاں میں پالنے والا ہوں، میرا قانون چلے گا۔ اور اس کا قانون تھا شیطانیت کا۔ اب اگر جو شیطانیت کے قانون پر راضی ہو کر بیٹھ گیا، اس کے پاس ایمان کہاں رہا پھر؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام ایمان والے تھے، انہوں نے اس کے قانون سے ٹکرائے، دنیا کی پرواہ نہ کری، دنیا پہ صبر کیا، اللہ کے حکم کو پورا کیا، اچھائی کو زندہ کیا، برائی کو مٹایا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے ماحول کا سب سے بڑا شرک اگر ہم دیکھیں تو اپنی من کی مرضی کو اپنا خدا بنا لینا، من مانی کرنا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے مالک کا کیا حکم ہے، میں تحقیق کروں، کھوج کروں، اپنے مالک کے حکم پہ آ جاؤں، نفس کی خواہشوں پہ چلنا، ہاں اپنی من کی مرضی کو اپنا خدا بنا لینا۔ دوسرا، جو معاشرے میں شیطان کی حکومت غالب ہے، برائی جو ہے غالب ہے، عوام کی برائی کی حاکمیت کو قبول کر لینا، ہاں، اور دین حق سچائی سے نفرت کرنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ چاہے تم دکھنے میں دیندار لگ رہے ہو، مگر تمہارے کرموں سے اگر یہ دکھتا ہے تو تمہارے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، تم اللہ کے باغی ہو، غدار ہو، اور غدار کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ اب اللہ کی کتاب کو منمانی سے پڑھنا، ماننا، اس کو سمجھ کے نہ پڑھنا، بنا سمجھے ثواب کی نیت سے پڑھنا اور مطمئن ہو جانا کہ ہم نے بڑا نیک کام کیا ہے۔ جب تک اللہ کی کتاب کو اپنی بھاشا میں سمجھو گے نہیں تو تم اللہ کے حکموں کیسے جانو گے؟ جب اللہ کے حکم نہیں جانو گے تو تمہارا دل اور ایمان تمہیں کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ تمہیں ہدایت کیسے دے گا؟ بنا سمجھے کوئی کام کرو گے تو وہ کام ٹھیک سے ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ بنا سمجھے نماز پڑھو گے، نماز قاعدے کی نہیں ہوگی۔ آج وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، نماز پڑھ کے بھی مکاری نہیں چھوڑتا، ظلم جاستی نہیں چھوڑتا انسان، ہاں۔ تو اللہ کی کتاب کو منمانی سے ماننا، آج قرآن کو ہم دیکھیں زیادہ تر لوگ بنا سمجھے پڑھتے ہیں، کتاب کے اصل حکم سے اندھے ہیں۔ تو کتاب کے اصل حکم سے اندھے رہنا، کتاب کا حق ادا نہ کرنا، کتاب پر ظلم کرنا، جب قوم ظالم بن جاتی ہے تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے عذاب کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں، اب بھی موقع ہے کہ سچائی کو صحیح سے سمجھ لو، ورنہ پھر جب سچائی سمجھ میں آئے گی تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی، جیون برباد ہو چکا ہوگا۔ بعض لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا کہ بوڑھے ہو گئے، نہ شریر ساتھ دے رہا ہے، نہ دنیا میں کوئی اور ساتھ دے رہا ہے، سب دھتکار رہے ہیں، اور پھر بھی دنیا کی محبت سے دل نہیں ہٹاتا، اللہ کی طرف دل کو نہیں موڑتا۔ تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا چھڑوا دوں تو دنیا کی محبت پہلے ہی چھوڑ دے۔ تو یاد رکھیں، دیندار ہو یا بے دین، جو گناہ کرتا ہے اللہ سے معافی نہیں مانگتا، وہ جیون کی سچائی کے ہوش میں نہیں ہے، وہ سچائی سے اندھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں دنیا چھڑوا دوں تو پہلے چھوڑ دے۔ کتنوں کی روز چھڑواتا ہوں، کس دن چھڑوا دوں گا؟ کتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ روز دنیا چھڑوا رہا ہے، کتنے لوگ مر کر دنیا چھوڑ کر یہاں سے جا رہے ہیں، جو زندے ہیں وہ پھر بھی دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہ رہے ہیں، انہیں دنیا چھوڑنے کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمیں بھی دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ دنیا میں ہمیشہ جینے کا خیال لے کر جیتے ہیں، مرنے کا خیال لے کے نہیں جیتے ہاں، موت سے غفلت میں ہیں، بے ہوش ہیں۔ جس مالک اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس کا کوئی خیال نہیں ہے کہ اس کا حق ادا کریں۔ زیادہ تر دھرتی پہ اللہ کے ناشکرے گھوم رہے ہیں، جو اللہ کی طرف دھیان نہیں لگاتے، اللہ کا علم حاصل نہیں کرتے، اسی لیے گمراہ ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، شرک سے بچو، برائی سے بچو، اچھائی پر چلو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اور بھائی چینل کے اندر جا کر ہماری ساری ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کے روشنی میں آئیں۔
اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔